अस्सलामु अलैकुम। मरकज़ी खानकाह तारिक जहांगीरी शाज़ली मदारवी इंटरनेशनल पाकिस्तान से मैं खलीफा मियाँ हुजूर हकीम फरहान तारिकी और मेरे साथ साहबजादा व खलीफा हुजूर मोहतरम जनाब फराज अहमद तारिक तारिकी साहब प्रोग्राम जवाहिर हल्लुल मुश्किलात की किस्त नंबर 8 के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हम इस प्रोग्राम के ज़रिए तिब्बी और रूहानी मसाइल के जवाब देते हैं, लेकिन एक दरख्वास्त आपसे फिर है, हमेशा करते हैं, बहुत बड़े बड़े आप सवालात करते हैं, वॉइस 5-5, 6-6 मिनट के इतने लंबे लंबे सवालात होते हैं। कोशिश किया करें कि मुख्तसर से आप सवाल लिखा करें, मुख्तसर वॉइस सेंड किया करें ताकि उन तमाम सवालों के जवाबात दिए जा सकें और प्रोग्राम में भी शामिल किया जा सकें। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल आसाबी कमज़ोरी और उसका इलाज। देखिए, आसाबी कमज़ोरी बीमारी नहीं है। वजह, आसाबी कमज़ोरी आप कहीं बाहर से नहीं लाते हैं, आप अपने अंदर खुद पैदा करते हैं। किस तरीके से कि आप कंजम्पशन कर रहे हैं लेकिन आप उसके अंदर कुछ डाल नहीं रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे कि आप बैंक अकाउंट से चेक काट काट के पैसे तो निकाल रहे हो लेकिन आपने उसमें डिपॉजिट नहीं करे, आप अपनी ताकत को खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपने उस ताकत को मेंटेन रखने के लिए जो आप कंज्यूम कर चुके हैं उसको वापस लाने के लिए कोई एफर्ट किया। वो एफर्ट क्या है कि आपने कोई ऐसी ग़िज़ा खाई या आप कोई ऐसी मुतवातर ग़िज़ा खा रहे हैं जो आपकी दिमागी कमज़ोरी को, आसाबी कमज़ोरी को, जिस्मानी कमज़ोरी को, जो कि आप अपना रोज़मर्रा के काम करते हुए खर्च कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो पूरी कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप थोड़ा थोड़ा, मिसाल के तौर पे एक टैंकी में 30 लीटर पेट्रोल है, रोज़ाना 1-1 लीटर करके आप खर्च कर देंगे तो वो 30वें दिन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से इंसान जब वो अपने रोज़मर्रा के उमूर अंजाम देते हुए अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को दावत देता है, अपनी आसाबी कमज़ोरी को, ठीक है ना, दिमागी कमज़ोरी को, तो फिर क्या होगा? नतीजा क्या निकलेगा? थोड़ा सा काम करेगा, थक जाएगा, याददाश्त कुंद हो जाएगी, भूल जाएगा, बात करते करते भूल जाएगा। आसाब उसके ऐसे हो जाएंगे कि अगर मिसाल के तौर पे आप बाइक चलाता हुआ जा रहा है, कहीं किसी की टायर की ट्यूब फट गई तो अचानक चौंक जाएगा कि ये क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसकी वजह यही है कि आदमी ग़िज़ाई एहतियात नहीं करता, ख़ास तौर पे आदमी कहूँगा मैं। अच्छा, देखा जाए तो मर्दों को, ख़ास तौर पर मेल्स को, अपनी आसाबी जिस्मानी कमज़ोरी का, दिमागी कमज़ोरी का ख़्याल रखना चाहिए। अपनी ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीज़ें लाज़मी इंक्लूड करें, क्योंकि देखिए, मर्द जो है ना, वो सरबराह ख़ानदान का, वो कफ़ील है अपने ख़ानदान का, उसके साथ नफूस वाबस्ता हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ऐसे लीजिए कि अगर आप अपना खुद का ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली के लिए, जो लोग आपसे वाबस्ता हैं, जिनके आप कफ़ील हैं, अपने लिए नहीं। आप ये मत समझें कि आप खुद अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, नहीं, आप उनके लिए कर रहे हैं। बैट्समैन जब तक विकेट पर होगा तो सेंचुरी करेगा और वो आउट हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा अपनी सेहत को मेंटेन रखें। वो मेंटेन रखने के लिए आप सुबह नहार मुँह अखरोट 2 अदद कागज़ी पतले छिलके के होते हैं, उसकी पहचानिए कि 2 अखरोट आपने रखे, यूं करके तोड़ेंगे वो टूट जाएगा आराम से, वो कागज़ी अखरोट कहलाते हैं। 2 अखरोट सुबह आप नहार मुँह लीजिए 1 कप दूध के साथ। दूध अगर आपको बकरी का मिल जाए, आजकल आराम से मिल जाता है, नहीं गाय का ले लीजिए, 1 गिलास दूध लाजमी, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और 4 मगज़ ये हम वज़न ले लें, इसको बारीक सफ़ूफ़ बना लें, ठीक है ना। और 1 चाय का चमचा बहुत होता है, ठीक है। 1 चाय का चमचा आपने सुबह नहार मुँह लिया, इसके साथ आपने दूध ले लिया, ये बेस्ट है आपके लिए। अच्छा, जो आपके रोज़मर्रा के फल, जो आप आजकल जैसे सेब है, चीकू है, केला है, ये चल रहे हैं, जो मौसमी फल हैं, उनको लाज़मी आप एक टाइम पर खाइए। मिसाल के तौर पे अब आप दोपहर में 2 रोटी खाते हैं, तो आप 1 रोटी कर दीजिए और 1 रोटी के बराबर वो आप फ्रूट खाएँ, ठीक है ना। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं, आप अपनी ग़िज़ा में लेकर के आइए। अच्छा, अब आप आ जाएँ एक स्टेप और। मशरूम्स अगर आपको मिल जाएँ, आजकल तो टिन में मिल जाते हैं, कम से कम 3 से 4 मशरूम्स जो है ना, वो आपने रोज़ लाज़मी खाने हैं। अगर साहिब इस्तिताअत हैं लोग, साहिब हैसियत हैं,
تو بکرے کے گوشت کے، نر بکرا ہونا چاہیے، اس کے آپ کباب لازمی کم سے کم آپ نے روز کا جو ہے نا وہ 60-70 گرام لازمی کھانا ہے، وہ بھی آپ کو مینٹین رکھے گا۔ لیکن بیسٹ یہ ہوتا ہے جو ہم اپنے پیشنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ بکرے کے گوشت، نر بکرا، اس کی گردن اور اس کی پٹ، اس کی یخنی بنائیں آپ، صبح شام ایک کپ پیجئے، اس کی گردن جو ہے، اس کا جو گوشت ہے اس کو آپ نوچ کے کھائیے، اور پٹ کا بھی آپ گوشت اسی طریقے سے کھائیں۔ گھر میں جو بزرگ ہیں ان کو لازمی دیں۔ میں تو کہوں گا کہ گھر کے تمام افراد ایک کپ صبح شام وہ پٹ اور گردن کی یخنی پئیں اور اس کا جو گوشت ہے اس کو کھائیں۔ بہترین غذائیت ہے۔ قدیم حکمہ فرماتے ہیں کہ بکرے کا جو حصہ آپ کھاؤ گے وہ آپ کے جسم میں وہیں جا کے لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور بکرے میں سب سے طاقتور جو جگہ ہے نا وہ اس کی گردن اور پٹ ہے۔ تو آپ گھر کے تمام افراد کو کھلائیں۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، 1 مہینہ آپ گھر کے تمام افراد کو استعمال کرائیں، 1 مہینے بعد آپ مجھے خود کہیں گے کہ واقعی واضح فرق پڑا۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ معالجین کو دوائیوں کو دینے کے بجائے اگر آپ وہی پیسوں سے یہ غذا کھا لیتے ہو تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، اور تندرستی جو ہے نا وہ 1000 نعمت ہے۔ تو صبح اٹھ کے ویسے بھی ہم کو جو ہے نا جب ہم سو کے اٹھیں تو کلمہ پڑھیں اور اللہ پاک سے شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دونوں ہاتھ صحیح سلامت دیے، آنکھیں صحیح سلامت دی، دماغ بولنے کے لیے زبان، چلنے پھرنے کے لیے پیر۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی، اس طریقے سے آ جائیے، اب یہاں کچھ نہیں دکھ رہا، کیا وہ بائک چلا سکتا ہے؟ کیا وہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اب آپ بتاؤ کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی کسی نے سوچا؟ تو ہمیں ان تمام اعضاء جو اللہ پاک نے ہمیں دیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اچھا، یہ پروسٹیٹ کے لیے آپ نے ایک سوال کیا کہ اس کے لیے یہ ٹونے ٹوٹکے کا کام نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پروسٹیٹ انلارج آج کل بہت مرض چل رہا ہے۔ پروسٹیٹ انلارج جو ہے نا، یہ جس کا پروسٹیٹ بڑا ہوا ہو یہ باقاعدہ علاج کے ذریعے ہوگا، اور اس کے لیے کمبینیشن ہے 3 سے 4 ٹائم کی دوائیں دی جاتی ہیں، اور میاں حضور جو اس کا علاج فرماتے ہیں اس میں کم سے کم 2 سے 3 ماہ کا کورس ہوتا ہے، 1 ماہ کر کے دوائیں اس کی جاتی ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ سینڈ کیجئے، اس میں میاں حضور کو۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، میں تھوڑا سا بتا دوں، ہمارے کال سینٹر پہ جو بھی پیشنٹس آتے ہیں ان تمام کی کیفیات میاں حضور کی خدمت میں باقاعدہ پیش کی جاتی ہیں لکھ کر، ان کا نام والدہ کے نام کے ساتھ۔ اگر کوئی ٹپیکل مسئلہ ہو، جیسے کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے، تو پھر اس کا نام، والدہ کا نام، تصویر اور اس کی پوری کیفیت تصویر واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے، تو ہم میاں حضور کی خدمت میں پیش کر کے ان کو دکھا کے پھر میاں حضور روحانی طور پر ان کو جو ہے نا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے لیے تشخیص کرتے ہیں۔ تو ہم میاں حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں نام، والدہ کا نام اور کیفیت، پھر وہ اس حساب سے نسخہ تجویز کر دیتے ہیں، 2 سے 3 دن میں کارخانے سے بن کے آ جاتی ہیں، تو دوائیں بھجوا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو یہ آپ کا پروسٹیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ مہروں کے درمیان گیپ کم ہو رہا ہے، اور معالجین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بڑھتا رہا تو رگیں دبنے اور دیگر۔ اچھا دیکھیں، مہروں کا آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، یہ اسپائن کا جو ہے نا ورٹیبرا، یہ چل رہا ہے پرابلم۔ اس کی وجہ پھر وہی بات کہ وائٹامن D3 کی کمی اور ہڈیوں میں بھربھورا پن، پھر وہی بات آ جاتی ہے، لوگ اپنے خیال کرتے نہیں، کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور آج کل تو ہر کسی کو ہو رہی ہے فار ٹو مینی ریزنس، اب وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جسم میں جو کیلشیم کی مقدار ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو مخصوص غذائیں ہیں اس کو لازمی استعمال کریں، خاص طور پر دودھ، ساگودانہ، یہ تو لازمی آپ لوگ جو ہے نا استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ 8 سے 10 کاجو جو ہے وہ روز آپ نے کھانے ہیں، یہ آپ تھوڑا سا اس کو مینٹین رکھیں گے۔ اچھا، ابلے ہوئے انڈے اگر دیسی مل جائیں تو کیا بات ہے، نہیں تو فارمی بھی چلیں گے، اس کی سفیدی صبح نہار میں لیں، زردی سائڈ پہ رکھ دیں تاکہ آپ کا وائٹامن D3 کا جو ہے نا کیلشیم کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ اچھا یہ جو معاف کیجیے گا مہروں کا مسئلہ ہے، اس میں زیادہ تر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مسل آپ کا پل ہو گیا، صحیح، کیوں کہ آپ نے ویٹ اٹھایا، اب وہ لگتا ہے آپ کو مسل پل ہوا ہے، لیکن وہ بنیادی طور پہ جب اس کے آگے چل کے MRI تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مہروں میں پرابلم آیا۔ کیوں کہ وہ جناب چیمپئن بننے کے چکر میں ٹیڑھے ہو کے اکڑو ہو کے ویٹ اٹھا لیا، خاص طور پہ بھی بقرعید کا ٹائم آنے والا ہے، اب وہ جناب وہ گوشت اٹھا رہے ہیں، نہیں، احتیاط کریں، اس طریقے سے نہ کریں، کیونکہ یہ مہرے سینسیٹیو ہوتے ہیں، یہ دب جاتے ہیں،
صحیح ہے نا, جب پریشر پڑتا ہے اس کے اوپر, تو آپ نے محتاط رہنا ہے. کوشش کیا کریں کہ جب اٹھیں بھی تو آپ آرام سے اٹھیں. جو بہت زیادہ لوگ چستی کے چکر میں نا وہ اٹھتے ہیں تو وہ اس سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے, تو ڈسک ہل جاتی ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ اگر نارمل ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جب آپ کے اندر کیلشیم ڈیفیشنسی ہوگی تو یہ چیزیں ہوں گی. تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی غذا کا, خاص طور پہ جو کیلشیم ڈیفیشنسی اس کا خیال رکھیں. اور جہاں تک مہروں کے علاج کا, میاں حضور بہترین اس کے لیے علاج فرماتے ہیں 2 طریقے سے. ایک تو وہ غذائی جو چارٹ ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں. اچھا, ادویات کے ساتھ ایک عدد لیپ وہ دیتے ہیں جو رات کو سوتے وقت پیٹھ پہ جو بھی جگہ ہوتی ہے متاثر, کہ وہ آپ کا L4 ہے, L5 ہے, یا آپ کا جو ہے وہ اسپائن کا ہوتا ہے, یا پھر دمچی کا ہوا, پشت کا ہوا, جہاں کے بھی آپ کے مہر ہیں وہاں پہ لگانے کے لیے میاں حضور وہ لیپ دیتے ہیں. تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. یہ ڈبل کام کرتا ہے, بیرونی اور اندرونی دونوں طور پہ. تو انشاءاللہ آپ کا مہروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کال سینٹر کے نمبر پر رابطہ کر لیجیے گا. اچھا, آخری سوال ہے طب کا کہ حکیم صاحب قبض رہتا ہے اور 6 دن ہو جاتے ہیں حاجت کو. اچھا جی, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قبض کیوں ہوتا ہے. جب بڑی آنت اور چھوٹی آنت اور معدہ اپنے افعال سستی کے ساتھ انجام دے رہے ہوں تو قبض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کا فضلہ تھوڑا ٹھوس ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو حاجت پہلے جیسے 12 گھنٹے بعد یا 16 گھنٹے 18 گھنٹے بعد ہوگی, 24 گھنٹے بعد ہوگی, پھر 36 گھنٹے بعد ہوگی, پھر 48 گھنٹے, یعنی اس کا ٹائم ڈیوریشن سلولی گریجولی بڑھتا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوگا کہ وہ سدے جو اونٹ کی مینگنی جیسی نہیں تھی گول گول, وہ بالز سدے ٹائپ کا وہ ہو جائے گا. تو یہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا جو یہ حاجت کا ٹائم ہے وہ 24 گھنٹے مثال کے طور پہ ایک آدمی کا ہے, تو وہ 36 گھنٹے ہو رہا ہے یا 48 گھنٹے ہو رہا ہے, تو اسی وقت آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے. اچھا, اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے, آپ عام بازار سے مل جاتا ہے, ہنزل تنبا جس کو کہتے ہیں. اچھا, وہ تنبا آپ لے لیجئے, سوکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے. ٹھیک ہے, باریک صفوف بنا لیں. رات کو سونے سے پہلے, اچھا یہ ان کے لیے ہے جن کو 5-6 دن بعد حاجت ہوتی ہے, آدھا چمچہ انہوں نے سادے پانی سے لے لینا ہے. ٹھیک, اگلے دن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کو حاجت ہو جائے گی. آدھا چمچہ انہوں نے 2 سے 3 دن لینا, اس کے بعد صرف وہ 2 چٹکی لیں فقط. اور جب وہ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ روٹین بن گئی تو صرف رات کو سوتے وقت 1 چٹکی لینی ہے, دیٹس اٹ. اچھا, اب کسی کو حاجت ہوتی ہے 2 دن بعد, تو اس نے صرف 2 چٹکی روزانہ لینی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن غذائی احتیاط اس میں ضروری ہے. تمام بادی غذائیں جس میں دال, ماش, دال, چنا, عربی, بھنڈی, تندور کے نان, باربیکیو, کولڈ ڈرنک, بازار کی مرغن غذائیں, کوشش کریں کہ اس سے اجتناب کیجیے. ٹھیک ہے, کیونکہ قبض کی آج کل ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے, اور دوسری وجہ کہ پرخوری. ایک غذا ختم نہیں ہوئی آپ نے دوسری غذا کھا لی ہے, تو اس سے بھی آپ کے معدے کے اور قبض کے مسائل بڑھیں گے. روحانی سوالات کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. معذرت چاہتا ہوں, آج کا تھوڑا سا سیشن لمبا ہو گیا. اچھا فراز بھائی, یہ بتائیں, ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان کے والد جن کی عمر تقریباً 54 سال ہے, یہ سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں. اچھا, یہ یوٹیوب پہ بھی آیا اور کال سینٹر کے نمبر پہ بھی آیا ہے, تو مشترکہ ہے تھوڑا سا. اصل میں یہ تو خیر ان کا نام پتہ ہوتا تو بتاتے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے, لیکن ڈرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ انسان اگر کسی سحر میں مبتلا ہو, جی, ٹھیک ہے, جادو کے کسی مرض میں مبتلا ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ, تو باقاعدہ وہ خواب کے ذریعے ڈر جاتا ہے. ایک ڈرنا ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے نیند لے لی, 4-6 گھنٹے کے بعد آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہو اور خواب میں ڈر کے اڑ گئے صحیح, چیختے ہوئے. ٹھیک ہے, ایک ڈر وہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ لگی ہے ایسے کر کے اور اچانک سے جھٹکا لگا, کہ آپ کو ایسا لگا کہ میں جیسے کہیں گرا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, تو سب کی علامتیں الگ الگ ہیں. تو اب یہ پتہ ہوتا کہ کس طرح سے ہے تو وہ اس طرح سے بتا دیتے اس کو, اسپیسیفائی نہیں کیا لیکن انہوں نے. ہاں تو لیکن یہ ڈرنا جو ہے, یہ خوف جو ہے, یہ علامت اسی چیز کی ہے کہ دیکھیں ہماری جو روح ہوتی ہے نا, بیسک میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری روح جو ہے اس کے ارد گرد کوئی بھی ایسی گندی شے اس انسان کی سوچ یعنی سوچ رکھ کے اس انسان کے قریب آتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے. تو یہ خوف کی علامت ہوتی ہے اس کی.
صحیح. اسی وجہ سے اس کو خوف آتا ہے. تو خوف کی علامت یہی ہوتی ہے کہ ارد گرد کوئی چیز موجود ہے. تو وہ جادو کے ذریعے بھی بھیجی جا سکتی ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ خواب کا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ انسان کو تنہائی سے خوف آتا ہے. ایک بیٹھا ہوا ہے. ایسے بھی میرے پاس پیشنٹ آئے ہیں کہ بھائی وہ گھر سے نکلتے ہوئے وہ بس ان کے گھر والے میرے پاس لے کر آئے تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ بائک پہ اگر نکلتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. کہیں کام پہ جانا ہے تو کوئی ان کو چھوڑے. وہ بھائی کس طرح سے ان کا معاملہ کیا بنا کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک ڈر بیٹھ گیا ہے کہ میں اکیلا نکلوں گا اور مر جاؤں گا. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دماغی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیاطین کا کام ہے شر پھیلانا نا. بالکل. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسے ٹائم پہ ضرور اٹیک کرتی ہیں. صحیح. کہ ایک ویسی نروس ہے انسان تو وہ آسان ازف ہے اس کے لیے کہ اس کے وسوسہ ڈال دیا بس اب وہ لگ گیا اس پٹری کے اوپر. صحیح. اب وہ خوف کھاتا رہے گا. میڈیکل ایشو بھی ہے اس کے ساتھ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اس کے وسوسہ بھی آ گیا. صحیح. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب وہ رات کو سو جائیں تو یا تو کوئی دوسرا بندہ یا ان کا بیٹا ہو یا ان کی مسز ہو وہ یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو 11 بار. ٹھیک ہے. اور اول آخر درود شریف کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ پڑھ کے ان کے دائیں کان پہ پھر بائیں کان پہ دم کریں سوتے وقت. یا اگر یہ سونے سے پہلے یہ کرنے کے چاروں کل کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور چہرے سے اپنے جسم پہ پھیل لیں. اس نیت سے اللہ پاک مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوف کی علامت ختم ہو جائے گی. زبردست ہو گیا. اچھا اگلا سوال ہے کہ خاتون نے لکھا ہے کہ ان کے داماد کو گوشت کی بو آتی ہے. اچھا یہ روحانی بیماریاں یعنی اس قسم کے روحانی مسائل کو نہیں مانتے لیکن ان کو بو آتی ہے اور یہ انہوں نے کھانا وانا بھی کم کر دیا تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اصل میں دیکھیں فرحان بھائی یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا ایک تو ماننا نہ ماننا ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. اب وہ اس کے اوپر تفصیل میں ان کو کیا دلیلیں پیش کریں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان خود فیل کر رہا ہے اس چیز کو کہ بھائی مجھے ایک بدبو آ رہی ہے. اور بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ بدبو آنا 2 چیزوں کی علامت میں سے ہے. ایک گندا ترین جادو. ٹھیک ہے. اور ایک گندی نظر گندی بد نظر. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے اندر ہی انسان کو گوشت اور خون کی بدبو آتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اگر مثال کے طور پہ ان کا کھانا بند ہو گیا ہے کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی معاملات ہیں معدے کے مرض میں مبتلا ہو گئے تو پھر یہ جادو کی علامت میں سے ہے کہ ان کا گوشت بھی بند ہو جائے گا ان کی خوراک بھی بند ہو جائے گی دن بہ دن ان کا وزن بھی گرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بھائی جہاں یہ سیٹسفائی ہوں وہاں جا کے اس کا علاج کرائیں ورنہ گھر کے اندر ہی اگر یہ کرنا چاہیں کہ بھائی کسی کو نہ مانے قرآن شریف کو تو مانتا ہی ہے ہر انسان تو اس کو چاہیے کہ بھائی سورہ آل عمران ٹھیک ہے سورہ آل عمران اس کو پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ. تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا ان کا لیکن اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کریں اور یہ پوری ایک بوتل پہ دم کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ دن رات پورا پی کے ختم کریں. صحیح. تو اس سے ان کو بہت زیادہ افاقہ بھی ہوگا اور اس معاملے میں کمی آئے گی. اور دوسری چیز ایک اور بتا دوں کہ ان کو ہڈی والا گوشت لینا ہے 1.5 پاؤ. اس کو اپنے اوپر سے 7 دفعہ وار کے اس کو کہیں پہ ویرانے میں قبرستان میں یا کسی ضرورت مند کو بتا کے دیں کہ یہ میرا صدقہ ہے. صدقہ لازمی بتا کے دیں. اکثر بیشتر لوگ صدقہ تو دیتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں. میں نے بہت ساروں کو خود بھی نوٹ کیا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ صدقہ دیتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں. سامنے والے سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ صدقہ لیتے ہیں. جب صدقہ وہ قبول کرے تو صدقہ آپ کا قبول ہوگا. تو وہ صدقہ جب بھی اس کو دیں تو بتا کے دیں ورنہ اس نیت سے رکھیں جو بھی مصیبتیں بلائیں وہ ختم ہو جائیں یا جو بھی آفتیں وہ ختم ہو جائیں. صحیح. اچھا فراز بھائی ایک سوال اور بھی ہے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ آئے کہ قبر میں کے سوالات جو ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ مرید کے جو سوال ہیں ان کے جواب ان کے پیر دیں گے.
نہیں دیکھیں، سزا اور جزا ہر انسان کے لیے ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے، تو بیسیکلی نسبت جو ہے آخرت میں، نسبت اس لیے کام آئے گی جب آپ پھنس چکے ہو گے، صحیح ہے، حل کوئی نہیں ہے، صحیح ہے، اپنے گناہوں کے لیے پریشان ہے، صحیح ہے، تو نسبت جب کام آئے گی اور شفاعت جب ہی کام آئے گی. دیکھیں نسبت کیسے کام آئے گی اس وقت کہ پھر جیسے فرمایا کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہماری امت مسلمہ جو ہے ان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. تو ہمارے سلاسل میں جیسے ہم مرشد سے بیعت ہوتے ہیں تو ہماری ایک کڑی جڑ جاتی ہے، سند یافتہ کڑی. صحیح، سند یافتہ کڑی پیر و مرشد سے، ان کے بزرگ، ان سے بزرگ سے ہوتی ہوئی آخری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. بالکل ایسے. تو یہ نسبت بچائی. الحمدللہ، کیا بات قبر کا جو معاملہ ہے، دنیا و آخرت کا جو بھی معاملہ ہے، جس سزا جزا کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا فرمایا ہے، ایسا ہی ہر انسان کے ساتھ ہے. صحیح، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. نہ تو میں اپنے پاس سے کچھ بول سکتا ہوں، نہ کوئی دوسرا کوئی بول سکتا ہے. اس میں بات ایسا ہی ہے ٹو دا پوائنٹ، جیسے فرمایا من ربو کا من دینو کا، جو سوالات ہوں گے قبر کے اندر وہ وہی سوالات ہوں گے، اس سے زیادہ سوال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں تعلیم کہاں سے ملی؟ وہیں سے جو جہاں تک ہمیں ملی ہے وہی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کی نسبت جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کب بچاتی ہے، کہ جب آپ شرمندہ ہوں تمام اب ظاہر سی بات ہے آخرت کا ٹائم ہوگا تو ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا، بے شک، ٹھیک ہے. تو پھر جب اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کس کے پیچھے چل کے سب کچھ کیا، مثال کے طور پہ جو بھی ہو وہ آخرت کا معاملہ ہے، تو بس اس کو اس کی نسبت بچائے گی. صحیح، صحیح، صحیح. جزاک اللہ فراز بھائی. اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارے سوشل میڈیا کال سینٹر کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. پرسنل نوعیت کے سوال آپ اپنا نام، والدہ کا نام اور مختصر سی وائس کے ذریعے کال سینٹر کے 3 نمبرز ہیں، اس پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں. صبح 11 سے شام 5 بجے تک کال سینٹر پاکستانی ٹائم اوپن ہوتا ہے. پاکستانی ٹائم میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ بہت سے لوگ باہر سے فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم فون کرتے ہیں جی کال سینٹر بند ہوتا ہے. تو حضور ہمارا بھی کوئی ورکنگ ٹائم ہے، اور آپ کا جب مثال کے طور پہ اب امریکہ کے لوگ ہیں تو اب ہماری رات ہو رہی ہوتی ہے، ان کی صبح ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے پاکستانی ٹائم 11 سے شام 5 بجے تک کال سینٹر ٹائم ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ تمام امور جتنے بھی استخارے کے ہیں اور جو طبی مشاورت ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، تمام امور فی سبیل اللہ انجام دیے جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے فراز بھائی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.